बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसौदा है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हुकूमत उस हवाले से क्या कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया है CDA में, इसके क्या रेपरकशंस हैं। एक सऊदी वफ्द आजाला सतही वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है, उस वफ्द की आमद का क्या मकसद है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और हुकूमत सिक्योरिटी के हवाले से तो इकदाम कर रही है, लेकिन हुकूमत कुछ ओवर प्ले भी कर रही है और वो ओवर प्ले बड़ा मायूब सा भी लग रहा है। ऐसा क्यों कर रही है हुकूमत। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है 11 अक्टूबर से दोबारा शुरू हो रहा है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं जी आज मुजवज़ा आइनी तरामीम के हवाले से। आपके इल्म में है कि 5 अक्टूबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक में जो एहतजाज है वो गैर एलानिया तौर पे ख़त्म हुआ, तो हुकूमत ने कुछ सुख का सांस लिया था और उसके फौरी बाद हुकूमत मुतहरक हो गई थी। एक दफ़ा फिर आइनी तरामीम का मसौदा मंजूर करवाने के लिए ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत हासिल करने के लिए आपने देखा, आपने सुना, हमने भी आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका तौर पे वफ्द गया मौलाना फजल रहमान साहब के पास। उनसे कहा कि आप हमें इन तरमीम के लिए वोट दें और मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अच्छा हम देखेंगे। उसके बाद फिर हुआ ये कि फ़लस्तीन के हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया ऐवान सदर में। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब को दावत दी गई और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस माहौल में हुई है कि जब मौजूदा हुकूमत के दौर में फ़लस्तीन के हवाले से कोई मुज़ाहरा तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और अभी ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। आपके इल्म में है जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। 2 दफ़ा गिरफ़्तार वो हुए, एक दफ़ा खुद गिरफ़्तार हुए, एक दफ़ा उनकी फैमिली भी साथ थी। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब को बुला के फ़लस्तीन पे बात करनी थी। लोगों का ख्याल है और जो वाक़फ़ान हाल है वो भी यही कह रहे हैं कि मौलाना साहब के घर जाके तो हुकूमत को कोई कामयाबी नहीं मिली। ये फैसला किया गया कि मौलाना साहब को ऐवान सदर बुलाया जाए, जहाँ पे आसफ अली ज़रदारी हों, नवाज शरीफ हों, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हों और दीगर लोग भी हों, और इन तमाम की मौजूदगी में मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त की जाए कि वो आइनी तरमीम का जो मसौदा है उस पर हुकूमत को सपोर्ट करें। ये भी करके देख लिया और आखिरी इतलात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से नहीं मान रहे और चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे इसलिए हुकूमत के पास वोट भी पूरे नहीं हो रहे हैं। हुकूमत ने वादा किया था, वादा इस अंदाज में कह लें कि हुकूमती हलकों से ये खबर आई थी कि अब ये मसौदा 10 अक्टूबर को पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, पहले कौमी असम्बली में फिर सेनेट में, और ये आइन में तरमीम करवा ली जाएगी। लेकिन ऐसा तो जब करते जब हुकूमत के पास अक्सरियत होती। हुकूमत के पास अक्सरियत दिखाई नहीं दे रही। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 9 अक्टूबर है, तो कल 10 अक्टूबर है। अभी तक हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं बुलाए। इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत 10 अक्टूबर को आइनी तरमीम का मसौदा पार्लियामेंट के किसी ऐवान में पेश नहीं करने जा रही। कल का दिन गुजर जाता है तो काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट में रह जाएंगे 14-15 दिन। इन 14-15 दिनों में कुछ छुट्टियां हैं और फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, तो लगता नहीं कि हुकूमत ये तरमीम मंजूर करवा सके। चले खैर, हुकूमत अपने तौर पे कोशिश तो कर ही रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई है कि बलूचिस्तान बार कौंसिल ने, मैं आपको बता दूं इससे पहले भी लोग अदालत में गए हुए हैं, खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। ये मैं ताज़ा तरीन है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। और कहा यह गया है कि जो पटिशन दायर की गई उसमें कहा गया है कि आइन के बुनियादी खदो खाल के खिलाफ आइन में कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत ये करार दे कि मुजवज़ा तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट को बिल पेश करने से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। अब देखते हैं जी
قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کو بھی آئین کے آرٹیکل 63A کی طرح پھرتی سے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ امید تو نہیں ہے، کیونکہ قاضی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے، اور اب اپنے آخری دنوں میں قاضی صاحب اپنے ٹریک ریکارڈ میں کوئی تبدیلی تو کرنے والے نہیں ہیں۔ ویسے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قاضی صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ اگلے چیف جسٹس نہیں ہیں، آپ کو توسیع نہیں مل رہی، آپ کسی آئینی عدالت کے سربراہ نہیں بن رہے۔ قاضی صاحب اس حوالے سے خاصے غصے میں بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو بتائیں کہ جس دن علی امین گنڈا پور صاحب کو غائب کیا گیا، پکڑا گیا، یا وہ خود لاپتہ ہو گئے، جو بھی ہوا، اس دن خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر خاصی توڑ پھوڑ کی گئی، اطلاعات یہ ہیں، اور خاص طور پہ جو اسپیکر انیکسی ہے اور وزیر اعلیٰ انیکسی ہے، اس کے دروازے توڑے گئے، اس کی کھڑکیاں توڑی گئیں۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سے جو وفاقی دارالحکومت کا ترقیاتی ادارہ ہے نا، CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا ہے۔ اب اس کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو جناح ہاؤس جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس کے مناظر بار بار حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقے ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے تھے، اور اطلاعات یہ تھی حکومت کے پاس اور طاقتور حلقوں کے پاس کہ جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، خیبر پختونخوا کی حکومت سوشل میڈیا کو لا کر ویڈیوز بنوا کر یہ مناظر پاکستانی قوم کو دکھائے گی، دنیا کو دکھائے گی کہ کس طرح سے ایک صوبے کا جو ہاؤس ہے اس کو توڑا گیا، اس پہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ اب اس سے بچنے کے لیے حکومت، اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس وقت تک اس کو سیل رکھے گی جب تک کہ تزئین و آرائش اور مرمت کا کام مکمل نہیں کر لیا جاتا، یعنی جس حالت میں خیبر پختونخوا ہاؤس 5 اکتوبر کو تھا اسی حالت میں رکھنے کے لیے اس کو سیل کیا گیا ہے۔ اب اس کے ریپرکشنز بڑے عجیب و غریب ہیں۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ فرض کریں اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں، امریکی سفارت خانہ ہے، برطانوی ہے، یا سعودی عرب کا کسی کا بھی سفارت خانہ ہے، وہ سفارت خانے کی جو حدود ہوتی ہے وہ اس ملک کی سرزمین تصور ہوتی ہے، اس میں اس کا قانون چلتا ہے، اس میں اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت میں جو سندھ ہاؤس ہے، جو پنجاب ہاؤس ہے، جو بلوچستان ہاؤس ہے، جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، اصل میں یہ صوبوں کی ملکیت ہے، اور وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی ادارے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا تعمیر و ترقی میں نقص کے حوالے سے یا کسی بھی اور طریقے سے اس کو سیل کر دے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا اس کی جو انتظامیہ ہے اس سے مشاورت کے بعد اگر کوئی تعمیرات میں بہتری کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب تو لوگ یہاں تک بھی بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں خیبر پختونخوا کے اندر جو FIA کے دفاتر ہیں، جو گورنر ہاؤس ہے، یعنی جو وفاق کے دفاتر ہیں، اگر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہا کہ ان بلڈنگز میں تعمیرات کے نقص نکال کے FIA کے دفاتروں کو بند کر دیا جائے، یا گورنر ہاؤس کی جو عمارت ہے اس کو سیل کر دیا جائے، یا اور جو وفاقی ادارے ہیں ان کو سیل کر دیا جائے، تو کیسا رہے گا؟ ایک تصادم کی صورتحال بن جائے گی۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سارے معاملے سے دور رہے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو اہم ترین انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، ہم نے خود بھی بہت سے ایونٹس میں شرکت کی ہے اس حوالے سے، لیکن ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا جو کہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں۔ وہ کیا دیکھا جا رہا ہے جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے ایک سٹوری ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران PIMS یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل جو کمپلیکس ہے، PIMS ہاسپٹل ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اس کا نام ہے، PIMS اس کو کہتے ہیں، ویسے اس کو PIMS ہاسپٹل کہتے ہیں یا کمپلیکس ہاسپٹل کہتے ہیں۔ انتظامیہ کو ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے PIMS میں، یعنی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے سرکل جاری کر دیا گیا ہے۔ شفٹ سٹاف، ایمرجنسی سٹاف، کلینکل ڈپارٹمنٹس کو ہنگامی روسٹر تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جنرل سرجری، نیورو سرجری، آرتھوپیڈک، کارڈیالوجی،
کرٹیکل ایریا اور ایمرجنسی میں سٹاف کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے، یہ سرکولر میں کہا گیا ہے۔ اور عملے کی جانب سے دی گئی چھٹیوں کی کسی درخواست پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی سرکولر میں کہا گیا ہے۔ اور سرکولر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر ایمرجنسی پیمز ڈاکٹر شرجیل ظہیر کو ہائی الرٹ کے دوران فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے۔ پیمز ہسپتال میں ہائی الرٹ 13 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک نافذ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہے یا کوئی کسی دہشت گرد تنظیم کے خلاف کوئی آپریشن کرنے جا رہی ہے یا شرپسندوں کے خلاف کوئی آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہوں اور ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ لہٰذا یہ بڑا معیوب سا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کے یا حکومت کو مشورے دینے والوں کے جو اوسان ہیں وہ خطا ہو چکے ہیں، ان میں جو بیٹر سینس ہے وہ پریویل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی ایک صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے۔ اچھا جی، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج اسلام آباد میں پہنچا ہے اور سعودی وفد کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کے لیے پاکستان آمد کا جو شیڈول ہے وہ طے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل یعنی 10 اکتوبر کو سعودی وفد کے اعزاز میں ایک نجی ہوٹل میں عشائیہ دیں گے۔ سعودی وفد کے لیے عشائیہ میں وفاقی وزراء کو مدعو کیا گیا ہے۔ سعودی وفد 11 اکتوبر کو نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کرے گا۔ عسکری حکام سے بھی سعودی وفد کی ملاقاتیں 11 اکتوبر کو ہوں گی اور وزارتی سطح پر سعودی وفد کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز بھی پرسوں ہوں گی یعنی 12 اکتوبر کو۔ وفد کے ساتھ کل پلینری سیشن اور سیکٹرل بریک آؤٹ سیشن، بزنس ٹو بزنس سیشن ہوگا۔ مختلف سیشنز میں وزارت توانائی، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حکام شریک ہوں گے اور سیشنز میں وزارت فوڈ سیکیورٹی، کمیونیکیشن ڈویژن، وزارت پیٹرولیم کے حکام شریک ہوں گے۔ سرمایہ کاری کے لیے وزارت صنعت و پیداوار اور سروسز سیکٹر کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ سیشنز کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدوں پہ دستخط ہوں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے جی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے۔ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدے ہوں گے اور یہ پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کے ویلاگ میں کہ 11 اکتوبر سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اس سلسلے میں تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور پنجاب سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اور پاکستان کے جو دیگر متعلقہ طاقتور حکام ہیں ایک نیکسس ہے ان کا اور انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں پولیس کو کہ سخت ترین انتظامات کر دیے جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے 11 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک احتجاج بالکل ناممکن بنا دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے اس قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ اگر جواب یہ ہے کہ کیے گئے تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہیں کر سکی تھی؟ تو جواب ہے کہ احتجاج کر پائی تھی وہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دفعہ بھی اگر پولیس کی بھاری نفری بلا لی جائے، ایف سی بلا لی جائے، رینجرز بلا لیے جائیں یا ضرورت پڑنے پہ فوج بلا لی جائے، آنسو گیس کے شیل پھینکے جائیں، ربڑ کی گولیاں چلائی جائیں، لاٹھی چارج کیا جائے، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری جائیں، لوگوں کو اگر گرفتار کیا جائے تو کیا یہ طریقہ بہتر ہوگا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کرنے کے لیے؟ کیا اس سے ملک کی نیک نامی ہوگی؟ کیا اس سے ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ تو جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے، حکومت کے ہاں بھی اور اپوزیشن کے ہاں بھی بیٹر سینس پریویل کرے، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔